बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मौलाना फजल रहमान ने एक तकरीर की, उनकी पार्टी की सेनेट कमेटी की मीटिंग थी पेशावर में, और वहाँ उन्होंने अपनी पार्टी को कॉन्फिडेंस में लेते हुए मुख्तलिफ़ बातें की, बड़ी रेलेवेंट, और जिससे ज़हनियत नज़र आती है, जिससे अंदाज़ा होता है कि PDM के अंदर क्या कुछ चल रहा है। मौलाना की इस तकरीर के चंद मुदर्जात मैं सामने रखूँगा और फिर मुख्तलिफ़ नुकात के ऊपर मैं अपना तबसरा भी दूँगा। मौलाना ने जो बुनियादी चीज़ जिसको मैं सामने रखना चाहता हूँ वो है कि इस्टेब्लिशमेंट के बारे में उन्होंने जो कुछ कहा वो चीज़ ऐसी है कि वो बारहा इस्टेब्लिशमेंट कह चुकी। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ 2-3 मेरी नज़र में हैं, इंक्लूडिंग जनरल बाजवा, कि हमारे मुल्क की ज़रूरत ये जमहूरियत है और हम जमहूरियत को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि चले। लेकिन जमहूरियत चलने के लिए ये बड़ा ज़रूरी है कि ये सियासतदान जो हैं ये अपने आमाल दुरुस्त करें। अगर सिर्फ़ खाओ पियो काम रहे या अपने बाल बच्चे को ही आगे वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिशात ऊपर रहें तो वो सियासत नहीं है, वो जमहूरियत चल नहीं सकेगी। लिहाजा जमहूरियत को इम्प्रूव करना या उसको सुलझाना, उसको बेहतर करना, उसकी इस्लाह करना, उसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए। लेकिन मौलाना फरमाते हैं कि पहली बात तो ये है कि ताकतवर हलके जो हैं वो गिरफ्त रखना चाहते हैं इस हुकूमत या सिस्टम पे, और वो छोड़ना नहीं चाहते। उनका कहना ये था कि मुल्क को, ताकतवर हलके मुल्क को अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं, वो उसको छोड़ना नहीं चाहते। फिर ये भी उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी एक आपको पॉलिटिकल इत्तेहाद और मेजॉरिटी की गवर्नमेंट चाहिए। अगर गवर्नमेंट मेजॉरिटी की नहीं होगी और वो कमज़ोर नज़र आएगी तो फिर जो इस्टेब्लिशमेंट है उसकी निगाह ऊपर होती है, वो फिर कब्ज़ा कर लेंगे। यानी दूसरे लफ्ज़ों में आर्मी जो है वो मार्शल लॉ लगा देगी। मौलाना ने ये थोड़ी ज़रा लगी लिपटी बातें की जिससे कि मैं ये इंदिया लेता हूँ। अब आज जो हुकूमत है PDM की, इससे ज़्यादा कोई थिन मेजॉरिटी पे हो सकती है हुकूमत। आज अगर बलूचिस्तान की बाप अपने सपोर्ट खींच ले या MQM अपनी सपोर्ट खींच ले तो ये हुकूमत तो कायम रह ही नहीं सकती। चूं का मुरब्बा और ऊपर से बड़ी थिन मेजॉरिटी। तो अगर ये थिन मेजॉरिटी चल रही है तो आप कैसे कहते हैं कि जनाब यहाँ पे तो बहुत बड़ी मेजॉरिटी चाहिए। सो मौलाना कुछ अपने मामलात की बात कर रहे हैं। उनकी बातों से ये लगता है कि वो PDM का हिस्सा है सिर्फ़ एक वजह से कि उनकी दुश्मनी है इमरान खान के ख़िलाफ़, जो उनको आम जलसों में पब्लिकली डीज़ल कहता है और मौलाना तलमला उठते हैं। मौलाना को उसके ख़िलाफ़ ज़िद है बहुत बड़ी, और वो किसी भी सूरत नहीं चाहते कि इमरान खान उनको पॉलिटिकल एरेना में नज़र आए। इसके अलावा जो बाकी बातें हैं उनसे यूँ लगता है कि PDM में वो भी खुश नहीं। आपको याद होगा कि मौलाना की अपनी ख्वाहिश थी कि उनको सदर मुमलिकत बना दिया जाए, लेकिन ख्वाहिशात तो उनकी बहुत हैं। हर ख्वाहिश ऐसी है जिस पे दम निकले, लेकिन न दम निकलता है और ना ही ख्वाहिशात पूरी होती हैं। तो ये मामला है मौलाना का। सो उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा कि आज मुल्क जो है वो IMF के कब्ज़े में जा चुका है, और जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ वो हो रहा है जो IMF कहता है, बताता है, और हुकूमत उस पर फिर अमल करती है। दर हकीकत कंट्रोल IMF का है, हुकूमत का नहीं है। सो हुकूमत को उन्होंने एक लिहाज से डिस्क्रेडिट किया
اور کہا کہ جو IMF کہتا ہے یہ اس پہ عمل کرتے ہیں۔ لازماً عوام کی زندگی تو اس سے تنگ ہوئی۔ IMF کے کہنے پہ اگر پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں، ڈیزل کی بڑھیں، یا اس میں مہنگائی آئی، اشیاء خرد و نوش مہنگی ہو گئیں، اجناس کی قلت ہوئی، تو یہ سارا کچھ جو ہے، یا ہماری اکانومی خراب ہوئی کیونکہ ہماری ایکسپورٹ وغیرہ، یا قرض مہنگا ہوا جب سود کے ریٹ بڑھا دیتے ہیں، تو ان چیزوں کی وجہ سے نقصان تو بہت ہوا۔ لہٰذا ان حالات میں لازماً مولانا اس کا جو الزام ہے وہ ان کے کندھوں پہ رکھنا چاہتا ہے، PDM کے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ملک جو ہے وہ کولیپس کر رہا ہے، بالکل تباہ ہو رہا ہے، اور جو طاقتور حلقے ہیں وہ اس کو اپنے ہاتھوں میں، یعنی طاقت کا کنٹرول وہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے تسلیم کیا کہ ملک تباہ ہو رہا ہے، لیکن الزام اسٹیبلشمنٹ پہ کہ وہ اپنے ہاتھوں میں رکھنا چاہتے ہیں، جیسے PDM نہیں چاہتی کہ وہ حکومت میں ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں جو کرٹیسزم کر رہا ہوں اس سسٹم پہ، وہ میں ملک کی بہتری کے لیے کر رہا ہوں، اور اصولاً تو یہ ہوتا ہی ہے کہ جب کوئی ملک دیوالیہ ہو جاتا ہے تو پھر وہاں پہ بغاوت جنم لیتی ہے، بغاوت اٹھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور اشارہ کرتے ہوئے انہوں نے طاقتور حلقوں کی طرف ہی انہوں نے کہا کہ بعض ایلیمنٹس جو ہیں وہ انتظار کر رہے ہیں اکنامک یعنی معاشی کولیپس کا، کہ معاشی تباہی ہو جائے اور پھر وہ اقتدار پہ قبضہ کر لے تاکہ ان کو فائدہ پہنچے۔ یہ سوچ ہے ہمارے فضل الرحمان صاحب کی۔ انہوں نے عمران خان کے اوپر بڑی تنقید کی، اور وہ آج کل ان کو ایک ہاتھ آئی ہوئی ہے بات۔ عمران خان نے کہیں گارڈین کو غالباً ایک انٹرویو دیا جس میں انہوں نے سوال کیا ان سے جو قتل کی اقدام قتل ہوا، جو قتل کی کوشش کی گئی سلمان رشدی کے اوپر، اس کے بارے میں۔ اور عمران خان نے کیا کہا، کس انداز میں کہا، لیکن میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ مہذب دنیا میں کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کے اوپر الزام اگر ہے یا آپ نے رکھا ہے تو اس کو جا کے آپ قتل کر دیں۔ وہاں تو سب لوگ یہی کہیں گے کہ جناب آپ کو قانون کا سہارا لینا چاہیے، اور ہمارے ملک میں یہ ہوا۔ جب آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے گورنر سلمان ان کو قتل کیا اس قادری نے، تو قادری آج بہت سارے لوگ اس کو غازی مانتے ہیں، شہید مانتے ہیں، تحریک لبیک والوں نے اس کا مقبرہ بنایا، بہت کچھ کیا، لیکن قانون نے تو اس کو پھانسی دی کیونکہ وہ ایک جرم کہلایا۔ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ مہذب طریقہ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو الزام اس پہ لگا کے تو اس کے بعد خود جج کی کرسی پہ بیٹھ جائیں اور فیصلہ کر دیں، اور پھر آپ ہی جلاد بن کے تو اس کو مار دیں۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی مار دے کر دے، وہ بالکل اس کا عمل ہے، آپ اس کو روک نہیں سکتے، لیکن حقیقتاً آپ اگر باہر مہذب دنیا میں جا کے یہ بات کریں تو ہر کوئی آپ کو یہی کہے گا کہ آپ کو قانون کو ہاتھ لینے کا کوئی حق حاصل نہیں۔ اور یہ پاکستان میں چیز ثابت ہوئی کہ جب قادری کو سزائے موت ہوئی تو اس وقت تحریک لبیک وغیرہ ان لوگوں نے بڑا اس پہ بابیرہ کیا، لیکن حکومت نے اپنا فیصلہ نہیں بدلا۔ تو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ اس تناظر میں بات کی ہے۔ باقی تو جہاں تک سلمان رشدی کا تعلق ہے، عمران خان نے اس کو بارہا دفعہ کنڈیم کیا، بلکہ سو مچ سو کہ برکھا دت کا ایک انٹرویو ہے عمران خان سے، وہ بات کرتے ہوئے عمران خان اس میں وہ یہی بات کہہ رہی کہ سلمان رشدی جس سٹیج پہ سلمان رشدی نے اپیئر ہونا تھا، عمران خان نے ادھر جانے سے انکار کر دیا۔ اس شخص کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت وہ بالکل واضح ہے، نظر آتی ہے، لیکن مولانا کو جھوٹ کا سہارا اور کوئی بہانہ چاہیے کہ وہ چڑھ دوڑیں۔ مولانا نے ساتھ ہی الزام لگا دیا کہ میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا تھا کہ یہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے،
یہ انڈیا سے اور یہودیوں سے پیسے لیتا ہے۔ آپ امیجن کریں کہ مولانا وہ جھوٹ بول رہے ہیں جو ان کے منہ پہ مارا جائے گا، اس لیے کہ اگر اس شخص کو پیسے کی لالچ ہوتی تو سب سے آسان اور جائز طریقہ تھا کہ جب جمائمہ سے علیحدگی ہو رہی تھی طلاق کی بنیاد پہ، تو ان کو جو جائیداد آفر ہوئی تھی وہ لے لیتے، وہ اربوں روپے کی تھی، آج سب کچھ ہوتا پاس۔ لیکن ایک شخص نے وہ ٹھکرائی، وہ نہیں لی جو اس کا حق بنتا تھا برٹش قانون کے تحت، تو پھر اس کو یہ ضرورت ہے کہ وہ جا کے بھارت یا کسی اور سے پیسے لے۔ سو مولانا مطلب دینی جماعت اور دین کا نام لے کے صبح سے لے کے رات تک جھوٹ جھاٹ بول کے اپنا وقت چلا رہے ہیں، کدھر دین اور کہاں پہ۔ دین کا نام جو ہے بنیادی طور پہ اپنی سیاست چمکانے کا ایک ذریعہ ہے، جس سے وہ لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کے تو اپنا معاملہ چلا رہے ہیں۔ مولانا نے وہی اپنی یونٹی وغیرہ کی بات کی کہ جناب یہ یونٹی اسی وجہ سے ہم نے رکھی ہے کہ طاقت اور حلقے جو ہیں وہ قابض نہ ہو جائیں، اور یہ ملک کی بقا اور اس کی سیفٹی کے لیے ایک اچھا میسج ہے۔ پھر انہوں نے ایک اور بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ میرا اوپینین، میری رائے تو یہ تھی تھرو آؤٹ کہ ہمیں یہ حکومت ملی ہے، ہمیں فوراً الیکشن کرا دینے چاہیے، اور الیکشن کروانا وہ جلدی ہو جاتے تو معاملہ ٹھیک ہو جاتے۔ لیکن باقی پولیٹیکل پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن نہیں چاہتی تھیں، وہ چاہتی تھیں کہ یہ مدت ہم پوری کریں، اور چونکہ میجورٹی میں وہ لوگ تھے جو کہ مدت پوری کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی ماننا پڑا، تو ہم ان کا ساتھ دیتے ہیں۔ انہوں نے اسی اسمبلی اور اس کو چلانے کے لیے میجورٹی کا کہنا مان لیا، اور اس طرح آج یہ لوگ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہرصورت مولانا نے جو خدشات وغیرہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ظاہر کیے ہیں وہ ان کی ذہنیت دکھاتے ہیں، بتاتے ہیں۔ عمران خان کے بارے میں جو جھوٹ بولے ہیں وہ ان کی جھوٹی ذہنیت بتاتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھ لیا کہ جہاں تک حقیقت ہے وہ بھی سامنے آ گئی کہ آج جو حکومت ہے یہ آنکھیں بند کر کے ہر وہ شرط جو کہ آپ کو IMF بتاتا ہے وہ مانتے جا رہے ہیں۔ نتیجہ یہ کہ آپ نے اپنے ملک کو IMF کے پاس گروی رکھ دیا ہے۔ یہ مولانا کی طرف سے بات کی جا رہی ہے، اور مولانا چونکہ اندر کی خبریں بھی جانتے ہیں اور باقی بھی بات چیت بڑے سیانے اس معاملے میں، میں نے سوچا کہ ان کی تقریر، ان کی جو گفتگو ہے اس کا تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔